कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कादर मकसूद अली खान है। कादर मकसूद अली खान जी। जी कादर भाई, जी मेरा एक सवाल था। जरूर। कि अभी रिसेंट 1-2 महीने पहले अभी हमारे घर वाले ससुराल की तरफ से जो है ना वो लोग ख्वाजा की छठी करके मनाए। ख्वाजा की अच्छा छठी, हाँ जी जी, वो समझ में नहीं आया मेरे को, पहली दफा मैं सुना तो इससे मेरे को थोड़ा ये डाउट था। और एक मेरे को दूसरा और एक क्वेश्चन था, इधर कतर के अंदर जो किधर भी हम लोग डोनेट करते ना कार्ड, जैसे कि अभी मैं कि इंतकाल हो जाऊं तो मेरा कोई भी पार्ट बाद में जाके इस्तेमाल हो सकता है। ये कहाँ तक मतलब किसी ने मेरे को बोला कि हराम है, ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैं मर गया तो मेरा चीज किसी को नहीं दे सकते, इधर तक सच है मेरे को नहीं मालूम था। इंशाल्लाह ताला इसका जवाब आएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी, फी अमानिल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। ये है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी भाई, क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद गौस पाशा भाई। मोहम्मद गौस पाशा साहब, खुशामदीद। क्या सवाल है? जी भाई, मेरा ये सवाल है कि जैसे जमीन जो होती है, जैसे प्रॉपर्टी है 5 एकड़ जमीन, जैसे हमारे वालिदैन ने में 6 भाइयां हैं, 6 भाइयों में से 5 भाइयों को हमारी वालदा ने बुक बना दिए थे, उनके नाम पे कर दिए थे। बड़े भाई को नहीं दिए थे कि बड़े भाई ले लिए थे। अब वो लोग बोल रहे हैं कि उनको देना, तो हम लोग भी देने के लिए राजी है, लेकिन बट ये वो लोग बोल रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से सही नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कह रहे हैं कि भाई ने ले लिया था, वो कैसे ले लिया था? जब तकसीम भाई ने, हाँ, वालिदैन जब थे तो उनका घर जो था हमारी, हमके बगैर इत्तला के वो लोग बेच के जो भी है, अच्छा, जो भी प्रॉपर्टी थी वो ले लिए थे। अच्छा। तो अब जो 5 एकड़ जमीन जो वालदा हमारे थे वो हमारे नाम पे किए थे भाई। तो वालदा ने बोले कि नहीं, मैं आपको नहीं देती, आपका हिस्सा खत्म हो गया। अच्छा। तो अब वो लोग बैठे हैं कि हमारे को हमारा हिस्सा हमारा दो। तो मैं ये चाह रहा था कि किस तरीके से तकसीम कर सकते हैं, वो लोग हमारे पीछे। भाई की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि वो, हाँ, भाई का इंतकाल हो गया, अभी भाई के बच्चे भाभी जो है, अच्छा, उनकी तरफ से डिमांड आ रही है भाई। हाँ, इंशाल्लाह। तो ये जवाब आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। हाँ, मोहम्मद अली बोल रहे हैं, मेरा बांग्लादेश से है। मौलाना साहब आपको और सामने को मेरी तरफ से सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। मेरी एक सवाल है जी भाई। कि हमारे मुल्क में इकामत देने का टाइम, हय्या अला सलाह बोलने का टाइम जमीन से उठने के लिए बोलता है, लेकिन वो कौन सा हदीस में है? इधर तो देखता है इकामत देने का टाइम इमाम साहब भी पहले खड़ा रहता है, उधर इमाम साहब भी अगर जुमा का दिन भी खुतबा दे रहा है, खुतबा देने के बाद वो आके पगड़ी बनते बनते बैठ जाते हैं। इकामत देने का टाइम हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह बोलने का टाइम खड़ा होता है। अच्छी बात। ये तरीका सही है बोलता है, उसके बारे में थोड़ा इंशाल्लाह जरा जवाब आ जाएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई बात कीजिए। अच्छा, लाइन कट गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, क्या नाम है? जी मेरा नाम महबूब है। जी महबूब भाई, सवाल मुझे जानना था, इंशाल्लाह अगर हम जन्नत में जाते हैं तो हमारे फूफिया, खाला, माँ बहन, उनसे हमारा कैसा ताल्लुकात होगा, मतलब कैसा ये होगा, ये जानना था। सबसे पहली फिक्र तो यही होनी चाहिए कि जन्नत जाने के सामान कर लें। जी जी सही बात बोले आपने। इंशाल्लाह बस जानना था। एक ये होता आदमी को कि, लेकिन वो टाइम पे तो सब एक ही हम उम्र हो गए, तो कैसा मामला होगा वो जरा अगर हो सके तो। अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
جی میرا نام وحیدہ ہے. جی محترمہ. جی میرے کو ایک یہ پوچھنا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے جب بیٹھتا ہوں میں نماز کے لیے تو جب اتحیات پڑھتے اس کے بعد میرے کو یاد نہیں رہتا کہ کون سی رکعت ہوں یا اتحیات پڑھا یا نہیں پڑھے ایسا. تو پھر میں رکعت توڑ کے پھر سے نماز پھر سے شروع کر دیتا تھا. یہ پوچھنا ہے کہ نماز کنٹینیو کروں یا پھر دوبارہ پڑھنا ہے ایسا. اچھی بات. اور یہ زیادہ ہوتا ہے یعنی اکثر ہوتا ہے یا کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے؟ نہیں اکثر ہوتا ایسا ہو رہا. بلکہ اسٹارٹنگ میں تھوڑی دیر جانی نماز پہ بیٹھ کے بسم اللہ ایک 8-10 بار پڑھ لینے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے. اچھی بات ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے آپ کو نجات عطا فرمائے. جواب آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ آپ نے وحیدہ نام بتایا. جی جی جی. اور آپ نے اس کے بعد مذکر کی اصطلاح میں تو سمجھا کہ آپ بہن ہیں. آپ بہن ہیں بھائی ہیں؟ جی میں سوری میں بہن ہی ہوں. جی نہیں آپ نے نا ہوتا ہے تو میں نے اس لیے میرا ڈاؤٹ ہو گیا مجھے. نہیں بہن ہی ہوں میں. عادت ہوگی اور چھوٹ رہی نہیں عادت میرے کو. چلیے کوئی بات لڑکوں جیسے بات کرنے کی. اچھا اس کے لیے بھی بولے تو مہربانی ہے. کیا کروں میں وہ عادت چھڑانے کے لیے. اچھی بات ہے. اگر کوئی بات دین میں آگے ضرور بتائیں گے محترمہ. بہت شکریہ. دعاؤں کی خاص گزارش ہے ذرا آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, دنیا اور آخرت کامیابی سے نوازے. بہت شکریہ آپ کا. جی آمین. چلیے جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام علی ہے. میرا ایک ہی سوال ہے. جی بھائی. جی ہیلتھ انشورنس کرانا کیسے ہے؟ اچھا. ہیلتھ انشورنس ہمارے ملکوں میں جیسے 7,000 روپیہ لگتا ہے نا, تو 2 سال کے لیے جیسے کوئی بڑا بیماری ہو گیا ہے تو اس میں حکومت کی طرف سے 1 لاکھ تک کا چھوٹ آئے گا. جی جی تو وہی کرانا کیسا ہے یہی پوچھنا تھا. انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام جی. سیفور رحمان جی. کالا صاحب خوش آمدید. ہاں جی جسوندر سنگھ کالا بول رہا ہوں. سیفور رحمان جی. جی بھائی. ایک سوال ہے میرا جی. ضرور. اچھا سوال اس طرح کچھ جی, تو جو اللہ تعالی نظر کیوں نہیں آ رہی جی, اس کے بارے میں کچھ قرآن میں کچھ لکھا ہے جی؟ جی ضرور. تو اور یہ بھی صاحب نے بتا دینا جی نظر آئیں گے تو کب نظر آئیں گے, اور سب کو نظر آئیں گے یا خالی کچھ جو مخصوص نفر ان کو نظر آئیں گے, یہ بھی بتا دینا صاحب نے جی. انشاءاللہ. اوکے السلام علیکم. بہت بہت مہربانی ہے آپ کی جی. بہت شکریہ آپ کا بھائی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. لائن کٹ گئی ہے. چلیے کوئی بات نہیں. اور اگر پروگرام میں دوران آپ کال کرنا چاہیں, سوال پوچھنا چاہیں, تو جب جواب ختم ہو رہا ہو اس وقت کال کیجیے گا تو ہم انشاءاللہ ضرور لے لیں گے. اور ایک کال آ گئی ہے, لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب بھائی میں ندیم خان بول رہا ہوں. ندیم خان صاحب خوش آمدید. جی مولانا صاحب کو میرا سلام ہو. وعلیکم السلام. جی صاحب بھائی میرے نا جی 2 سوال ہے میرے. آج تو نمبر ہی ملا, آج بہت دیر سے ملا رہا ہے. جی بھائی. ورنہ پہلے اکثر آپ کی پہلی کال ہوتی تھی, آج آخری کال ہو رہی ہے. میں اسی ٹائم سے ملا رہا نمبر لیکن مل نہیں رہا. آپ بیل جاری اٹھائیں نا ادھر. جی کیا سوال ہے بھائی؟ جی میرے 2 سوال ہے. پہلا بھائی ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جی اس کو 2 پروانے ملتے ہیں. نفاق سے بری ہوتا ہے, جنت کا خوشخبری ہوتی ہے ایسا. جی اس کے بارے میں اس کی میں تفصیل چاہیے کچھ, کیا ہے اس کا یہ پورا کیسے ہے انشاءاللہ. جی اس میں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے کیسے میں. جی 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 ایک تو اس حدیث کے بارے میں ہے. اور ایک یہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ہمیں کچھ ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے وہ اس دنیا کی نہیں ہیں. یعنی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں یا جی کچھ چیز نظر بھی آتی ہیں, کچھ احساس ہوتا ہے اس بات کا جیسے کہ کوئی سو رہا ہے پڑا, کوئی جیسے پاؤں دبا رہا ہے, کوئی اٹھا رہا ہے کہ اٹھ جائے, ابھی نماز کا وقت ہے, کبھی ایسا مطلب جیسے نماز کا ٹائم ہو رہا نہیں اٹھ پا رہا کوئی ایسا کر کے.
अच्छा, ये जो नजर आती है या महसूस होती है नींद में या बेदारी में? नहीं, जैसे मैं जैसे सोते रहते हैं ना, फिर ऐसे नमाज का वक्त हो गया, नमाज में आंख नहीं खुली, लेकिन वो कोई जैसा कि कोई ऐसा पाँव दबाया, किसी ने उठाया, आवाज मारी, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीजें कोई दिख भी जाती है, कोई मखलूक ऐसी। ये ख्वाब है क्या है, मतलब उसमें होश हवास की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले जो चीज दिखती है ना। यानी आप कभी ख्वाब में देखते हैं और कभी बेदारी में भी कोई चीज नजर आ जाती है? जी जी, कभी ऐसा हो जाता है, और कभी जैसे सोया ना, जैसे नमाज का वक्त होया, उठ नहीं पाया, कुछ चीजें छूट गई, जैसे कुछ मामला पढ़ा नहीं, कुरान कुछ भी हो तो आवाज मारता है ऐसे करके। ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में कुछ ये एक मतलब मेरी सोच है, ये क्या है, ये अच्छी बात है या अलग, इसके बारे में थोड़ी तफसील करें। इंशाल्लाह जी, जरूर जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, फी अमानिल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अब आते हैं सवालात से पहले आपकी आज की दुआ की तरफ। और ये जो दुआ हम गुज़श्ता कई हलकों से पेश करते आ रहे हैं, आज उसकी तकमील हो रही है और उसका आखिरी हिस्सा आज हम याद करेंगे। अब तक जितना हिस्सा हमने याद किया है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सबात फिल अम्र वल अज़ीमत अला रुश्द व अस्अलुका शुक्र निअमतिक व हुस्न इबादतिक व अस्अलुका लिसानन सादिक़ा व क़ल्बन सलीमा व अस्अलुका मिन खैरि मा तअलम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम। और आज का आखिरी हिस्सा है इस दुआ का, वो आज पेश कर रहे हैं, और वो है व अस्तग़फिरुका लिमा तअलम इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। इसका मतलब यही है कि जो कुछ तू जानता है ए अल्लाह, मैं उस पर तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ, तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। तेरे इल्म में है सब कुछ, मेरी ख़ताएँ, मेरे गुनाह, मेरी लग़ज़शें, तू उन लग़ज़शों को, उन गुनाहों को और ख़ताओं को तू माफ़ फरमा दे। इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, तू तो गैब का जानने वाला है, बल्कि बहुत ज़्यादा जानने वाला है। सिर्फ इतना नहीं कि तेरे इल्म में है, बल्कि गैब की जितनी उमूर हैं तू ही जानता है, अल्लामुल ग़ुयूब है। मौलाना इस पर कुछ आप इजाफ़ा फरमाना चाहेंगे या कुछ हमारी रहनुमाई करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा इसमें पहले हम दुआ की तशरीह के बारे में आगे बढ़ने से पहले बताएं कि माशाअल्लाह आप लोगों ने, यानी रेडियो ऑफिस की तरफ से जो नया नंबर दिया गया है, तो हमारे जो भाई बहन हैं उन्होंने उसको याद किया और फिर मुसलसल जो है माशाअल्लाह कॉल्स आती रहीं। तो ये हमारे सैफ भाई की जो है कामयाबी और जो है कबूलियत की एक अलामत है, यानी अल्लाह ताला इस आपकी मेहनत व कोशिश और नेकी को कबूल करे। ये हो गए सैफ भाई पहली बात। और जहाँ तक दुआ का जो मामला है, सबके सब अल्फाज सुनहरे अल्फाज, मज़ीद जो है मेरे जो ज़ाती अक़वाल पेश करने की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि बंदा हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहे। अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि जो लोग इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं उन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं आता है। ये अल्लाह का वादा है। और इंसान से होने वाले गुनाह कभी ख़ुद इंसान को भी मालूम नहीं होते। छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, लोगों के सामने छुपे हुए कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि दिल के ख़यालात में भी जो वसवसे आ जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अक़वाल, अफ़आल, नियत, यानी नियतें, इरादे, सब हर किस्म के जो है चीज़ों को जानता है, वाकिफ़ है। और सब चीज़ों को अल्लाह के हवाले करके बंदा अल्लाह के दरबार में मग़फ़िरत तलब करता है। और उससे अब अल्लाह से माफ़ी चाहना ये कोई इंसान के लिए कमी की बात नहीं, बल्कि खूबी की बात है कि अल्लाह के सिवा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं। और अगर वो माफ़ न करे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये इंसान के दर्जे को बुलंद करने वाला ये अमल होता है कि बंदा, मर्द या ख़ातून जो है, अल्लाह के दरबार में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और अपने आप को पाक व साफ़ बना ले। और पाक व साफ़ रहना ये फ़रिश्तों की सिफ़त है कि वो गुनाहों से पाक व साफ़ रहते हैं। तो इंसान भी अपने आप को एक हद तक जो है इस तरह इस्तिग़फ़ार करके पाक व साफ़ रखता
کرتا ہے تاکہ دنیا کی خیر و برکت، اللہ کی رحمت اور نجات اور کامیابی حاصل کر سکے۔ تو یہ جو دعا کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں صاحب بھائی نے آخری جملہ جو پیش کیا ان میں جو ہے یہ فائدہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ اور جوابات کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ حلقے میں 2 سامعین کے سوالات رہ گئے تھے۔ ایک تو اصغر خان صاحب کا سوال تھا، اصغر علی خان صاحب کا، اور وہ رجب کے کنڈوں یا کسی روزے کے حوالے سے تھا، تو جو بالکل آخری وقت بچ گیا تھا، یعنی بہت ہی ختم ہو رہا تھا، تو اس وقت ہم نے جلدی سے کہہ دیا کہ رجب میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ ورنہ اس سے اگر آپ کچھ مزید اضافہ فرمانا چاہیں تو اسی سے ابتدا کرتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، بے شک وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ نے سامعین کے سامنے مختصر اور مفید جواب ماشاءاللہ پیش کیا۔ تو بات یہ ہے، تحقیق کے بعد علماء نے جو بات پیش کی ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، بے شک اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور جہاں تک جو عام مہینوں میں جو ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازیں اور نفل نمازیں، تلاوت، عبادت، جو بھی دعائیں ہیں، اذکار، اس مہینے میں بھی ان اعمال کو، ان نیکیوں کو جاری رکھیں۔ جہاں تک روزے کا معاملہ ہے تو اس مہینے کی جو ہے اس مہینے میں کسی مخصوص روزے کے بارے میں فضیلت وارد نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت ہے کہ تم جو ہے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھو، لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت مستند نہیں ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی جو ہے مرد یا خاتون، بھائی بہن اس بات کے عادی ہو چکے ہوں کہ دیگر مہینوں کی طرح جو ہے جیسے دوسرے مہینوں میں پیر و جمعرات کا روزہ، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، تو اس مہینے میں بھی وہ روزے رکھ کے ثواب حاصل کریں۔ اس طرح جو ہے رجب کے مہینے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جسے بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اصغر علی خان صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ فرض ہوں یا سنتیں، ان میں تشہد میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے یا مانگی جاتی ہے؟ جس صاحب تشہد، بلکہ تشہد کی 2 قسمیں ہیں، تشہد اول، تشہد اخیر۔ اور جو پہلا تشہد جو ہوتا ہے، جو درمیانی ہوتا ہے، جو 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اس میں التحیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر آخری تشہد ہے تو التحیات کے بعد درود شریف کے بعد جو ہے اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں بخاری کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود اس صحابی سے مروی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس کی پسندیدہ دعا اپنائے، یعنی اس موقع پر ایسے ہی اٹھ جانے کے بجائے اگر مجبور ہے، مثال کے طور پر وقت کم تھا یا امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا اقامت ہو گئی، تو آپ جو ہے صرف التحیات پڑھیں، درود پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ لیکن وقت زیادہ ہے ماشاءاللہ اور آپ کو موقع ہے، دعائیں آپ نے یاد کی ہیں، تو بہت ساری دعائیں موجود ہیں۔ ان میں جو ہے ایک جو دعا جو مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، بلکہ پیارے نبی کی دعا کا ذکر ملتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ ایک دعا یہ ہے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی التحیات کے بعد، درود کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا وفتنة الممات۔ تو اس طرح جو ہے متعدد دعائیں حضرت علی سے بھی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ تمام دعائیں ہیں صاحب بھائی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی قرآنی دعا، حدیث کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جو دعا کا پڑھنا، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اور درود کے بعد اس دعا کا پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ افضل ہے۔ کوئی پڑھتا ہے ثواب زیادہ ملے گا، نہیں پڑھتا ہے نماز مکمل ہوگی، نماز کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن کوشش کرے کہ جو بھی دعا یاد ہو اس کو آپ اس موقع پر پڑھ کے دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، جو چاہتے ہو دعا پڑھیں۔ جیسے بعض علماء نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی پڑھنے کے لیے مشروع کہا ہے۔ بعض علماء نے ربنا آتنا، بعض علماء نے ربنا ظلمنا، کئی دعاؤں کو پیش کیا۔ جو دعا آپ کے یاد ہو، جو دعا آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ بالکل کیجئے، کر کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کما سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اور خالد صاحب کا سوال تھا کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اگر رمضان تو ابھی 1 مہینہ باقی ہے، اگر ہم اگلے رمضان کی یا اگلی زکوٰۃ جو ہم نکالیں گے اس کی رقم ابھی سے ہم ترکی کے زلزلہ زدگان کو دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟
اس ہے موصوف کے سوال کے جو ہے دو حصے نظر آتے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ جو ہے وقت سے پہلے نکالی جا سکتی ہے کہ نہیں، اور دوسرا سوال جو ہے جو اس طرح زلزلہ جیسی کوئی آفت کسی کو پہنچی ہے، لاحق ہوئی ہے، تو اس کا شکار ہونے والے جو مسلمان بھائی بہنیں ہیں تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کی مالی حالت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. پہلی بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ زکوٰۃ کو جو ہے وقت سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت پیش آئے اور ایسی حاجت ہو کہ مسلمان کہیں پریشان حال ہوں جو زکوٰۃ کے محتاج و مستحق ہوں. اگر آپ انتظار کریں گے کہ میرا سال پورا ہو تو اس وقت تک جو ہے تکلیف ان کی زیادہ ہو، کسی کی جان جائے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، لباس نہ ہونے کی وجہ سے، مکان نہ ہونے کی وجہ سے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے، تو بالکل آپ جو ہے وقت سے پہلے نکال سکتے ہیں. بلکہ علماء نے کہا کہ وقت سے پہلے نکالیں، وہ زیادہ اہم ہے. صرف ایک سال نہیں بلکہ صاحب بھائی ابھی یہ جو رمضان آ رہا ہے، جو ایک مہینہ باقی آپ نے بتایا ماشاءاللہ، تو آنے والے سال کی زکوٰۃ بھی جو ہے وقت سے پہلے ابھی بھی نکال کے آپ دے سکتے ہیں. صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور اسی طرح دوسرے جو فنڈز جو بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ مدد جو کرنا چاہیں آپ، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، رقم کی شکل میں ہو، بلانکٹ کی شکل میں ہو، برتنوں کی شکل میں، جو چیز جو ہے خیراتی ادارے آپ سے لے کر ان لوگوں تک جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، جب تک یہ آپ کو یعنی اس کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے تب تک آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں. یہاں تک کہ آپ خود اگر جانے کے لیے ویزا ملتا ہے، بلاتے ہیں کہ بھی آپ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے خدمت کر کے ثواب کمائیں، تو آپ اپنے آپ کو بھی وہاں پہنچا کر جو ہے ثواب کما سکتے ہیں اور جو ہے یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے تمام صورت آپ کے سامنے موجود ہیں. مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وقت سے پہلے نکالی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس بات کی دلیل علماء نے پیش کی ہے. ابو داؤد میں حضرت علی سے مروی ہے کہ پیارے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس کی زکوٰۃ وقت سے پہلے انہوں نے جب پیش کی تو اس کو آپ نے بیت المال میں شامل کیا اور محتاج مسلمانوں تک اس کو پہنچایا. صاحب یہ ہو گئی پہلی بات. جہاں تک جو ابھی جو ترکیہ سوریہ کے جو مسلمان جو کہ اس وقت پریشانی کی حالت میں ہیں تو ان کے پاس کھانا پینا، لباس، دوا، علاج، مکان، بلکہ بہت سارے لوگ جن کے رشتہ دار بھی ختم ہو گئے، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ واقعی زکوٰۃ کے مستحق پہلے تھے اور کچھ ایسے بھی ہوں جو پہلے مالدار تھے، اب ہو سکتا ہے ان کے مال جو ہے دوسرے مقامات پہ ہو، بینک میں رقم ہو، اکاؤنٹ ہو، لیکن اب اس وقت ان کی حالت جو ہے وہ بھوک و پیاس کی ہے، علاج و دوا کے لیے محتاج ہیں، لباس کے لیے محتاج ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ وہ اب ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، اب وہ پیسہ جب بینک کب بنیں گے پھر پیسہ ان کو ملے گا، جب تک بھوکے پیاسے رہیں گے اب کیا ان کو یہ کہیں گے کہ مالدار ہیں؟ نہیں، بلکہ اس وقت وہ محتاجی کی حالت میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 60 میں جو فرمایا کہ فقراء، مساکین جو محتاج وغیرہ ہیں، اب وہ لوگ محتاجی کی حالت میں ہیں. اب ان کے پاس پیسہ کب پہنچے گا؟ جب تک کیا وہ انتظار کریں گے کہ اب وہ دوبارہ جو ہے ان بینکوں کی تعمیر ہو، حساب و کتاب دیکھے جائیں، مال ان کو ملے، پھر یعنی اس سے پھر غذا خریدیں گے؟ نہیں، بلکہ بالکل وہ جو ہے محتاج لوگوں میں ان کا شمار ہوتا، اگرچہ وہ مالدار لوگوں میں سے کیوں نہ ہو، اپنی جگہ پہ اکاؤنٹ میں پیسہ ہو، لیکن اب وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، ضرورت مند ہیں. بالکل آپ جو ان کے پاس جو طریقے ہو سکتے ہیں آپ ان کے پاس پہنچائیے. تو یعنی علماء نے ان کو فقراء، مساکین اور ابن السبیل یعنی بے سہارا افراد کے طور پہ ان کو شمار کیا ہے. آپ ان کی مدد جو ہے زکوٰۃ سے بھی کر سکتے، کسی بھی طریقے سے مدد کر کے ثواب حاصل کریں، ان کی دعائیں لیں اور دنیا و آخرت میں جزائے خیر حاصل کریں. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً. قادر مقصود علی صاحب کا سوال کہ سسرال کی طرف سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی خواجہ کی چھٹی نام سے کوئی تقریب منعقد کی ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے اس طرح کی جو رسوم و رواج ہیں عام طور سے جو ہے اس دنیا سے جو جا چکے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو بزرگوں کے طور پر یا کچھ لوگوں کے نام کی درگاہ یا قبر وغیرہ مشہور ہوتی ہے، تو پھر ان کے نام سے جو ہے نیاز یا منت وغیرہ مان کر ان کے نام سے جو ہے ایصال ثواب کے لیے ان کے نام سے بکرے یا پھر جانور وغیرہ ان کو مخصوص کیا جائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کو ذبح کیا جائے، ان کے نام سے کھانے کھلائے جائے، ان کے نام سے فاتحہ خوانی کی جائے. اس کے بعد امید رکھی جائے کہ چونکہ ہم نے اتنا ایصال ثواب ان کو کمایا ہے تو پھر ان سے امید رکھی جائے کہ پھر یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمیں یعنی ہماری سفارش کر کے ہمیں بھلائی پہنچائیں گے، ہمارے اوپر سے پریشانیاں دور کروائیں گے. تو یہ غلط رسم و رواج ہے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے مسلمانوں کو چاہیے، کیونکہ دین اسلام دین توحید ہے اور یہ جو رسم و رواج ہیں یہ توحید کے خلاف یہ اعمال کہلاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً. اور قادر صاحب کا دوسرا سوال
کے جسمانی اعضاء کا ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں؟ یہ صاحب بھائی اس میں بے شک بعض علماء نے اس بات کا اظہار کیا ہے، یہ تحقیق پیش کی ہے کہ آپ کے جو اعضاء ہیں وہ آپ کی امانت ہیں، آپ کسی کو دے نہیں سکتے. جس طرح آپ دنیا میں آئے وہ آپ کی چیز بن چکی ہے، دنیا سے جائیں گے ان چیزوں کو آپ لے کے جائیں، آپ کے ساتھ رکھیں، یعنی آپ کے اعضاء آپ کے ہیں. ایک تحقیق ہے. اور دوسری تحقیق جس پہ ہمیں اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء سے ہمیں فائدہ پہنچایا، ان اعضاء کی نعمت سے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچانے کی جو ہے سہولت دی، بے شک کہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن وہی اعضاء ہمارے بعد جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، چلے جانے کے بعد یہ تمام کے تمام اعضاء جو ہے مٹی میں شامل ہوتے ہیں. تو مٹی میں مل کر مٹی کے کیڑے یا مٹی کھا جانے کے بجائے اگر ہم یہ یعنی دنیا سے جانے سے پہلے یہ ہم یعنی جو ادارے ہیں ان کو، جو مخصوص ادارے جو کہ انسانی اعضاء کا جو ڈونیشن جو بھی ڈونیٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کو لیتے ہیں، ان سے یہ وعدہ کرے کہ ہمارے اعضاء ہم دنیا سے جانے کے بعد آپ لے سکتے ہیں. اس طرح کوئی بندہ اگر کسی سے وعدہ کر کے ان کو ڈونیٹ کرتا ہے، اس پر جو ہے ثواب اس کو ملے گا. اس اعتبار سے ملے گا کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے جو اعضاء مٹی میں شامل ہونے والے ہیں، تو اب جو بندہ جس کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں جب تک وہ زندہ رہے گا ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے اور اس کی صحت جو ہے محفوظ ہو جائے، تو وہ جو ہے ہمارے اعضاء کی وجہ سے اس کی جان بچتی ہے، اس کی صحت محفوظ رہتی ہے. اس کا فائدہ ہم اس کو پہنچا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کوئی شخص کسی کی جان بچاتا ہے تو سمجھ لو کہ اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اتنا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر ہم لوگ جو ہے اپنے اعضاء کو جو ہے ڈونیٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے پسندیدہ عمل ہے، ثواب کا کام ہے. اس طرح آپ یہ کام کر کے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے. تو ہمیں اس تحقیق پہ زیادہ اطمینان ہے. تو اس لیے آپ اگر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر فائدہ ہوگا. جی صاحب بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمت عطا فرمائے. نام ہے محمد غوث پاشا صاحب کا یا بادشاہ صاحب کا. وہ زمین اور یہ میراث کی تقسیم کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ 6 بھائی ہیں. والدین نے ایک بھائی کو اپنی زندگی میں کچھ رقم دے دی تھی اور اس کے بعد وہ وفات پا گئے. وفات پا جانے کے بعد بھائی بھی وفات ہو چکے ہیں. ان کے بچوں نے یا ان کی مسز یا بیوہ اور بچوں نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی اپنے والدین کی میراث میں حصہ دیا جائے. کیا وہ اس کے حقدار ہیں یا نہیں؟ اس سے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم سورۃ النساء کا جب سورۃ النساء کی آیات کی تلاوت کریں، ترجمے کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو مرد حضرات ہیں تو ان کو حصہ ملے گا اس میں سے جو ان کے والدین یا قرابت دار چھوڑ کے جاتے ہیں. اسی طرح خواتین کو بھی حصہ ملے گا اس میں سے جو کہ والدین اور قرابت دار چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں. اس معنی میں چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، یا پھر شوہر دنیا سے جائے تو بیوی کو حق ملے، بیوی جاتی ہے پہلے تو پھر شوہر کو حق ملے. اس طرح دین اسلام نے میراث کا حق وراثت کا حق مقرر کیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے موصوف کے کہنے کے مطابق سے بھائی ان کے جو پہلے جو یا بڑے بھائی ہیں ان کو والدہ نے یا پھر کسی طریقے سے بھائی نے جو ہے کچھ حصہ لے لیا، اس کا استعمال بھی کیا، اس پراپرٹی کو اپنے نام پہ کروا لیا، تو پھر اس اعتبار سے جو ہے انہوں نے خود جو ہے والدہ کی زندگی ہی میں اپنا حق لے کر اپنے آپ کو وراثت سے محروم کر لیا. تو اب والدہ نے کیوں دیا ہمیں نہیں پتہ. تو یہ والدہ کی طرف سے کوتاہی ہو گئی یا پھر ان کی طرف سے زبردستی جو ہے ناجائز طریقے سے انہوں نے لے لیا، تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ معاملہ ان کے آپس میں کیسے پیش آئے. یہ تو بات ہو گئی. اب دوسری بات ہے بھائی کہ جب اب موصوف کے الفاظ سے بات واضح ہو رہی ہے بھائی کہ والدہ جو ہے وہ ابھی بقید حیات ہیں لیکن والدہ کی زندگی میں بڑے بھائی دنیا سے جا چکے. اس طرح سے مجھے ظاہر ہو رہا ہے، نہیں پتا مجھے کہاں تک صورتحال کیا ہے. اگر ایسی صورت ہے تو اب والدہ نے اپنے بڑے بیٹے کو جو کچھ دیا وہ تو جا چکا ہے. اب جہاں تک جو ہے اس والدہ کی جو بہو اور جو ان کے پوتے پوتیاں جو بھی ہیں
تو چونکہ والدہ کا بڑا بیٹا والدہ کی زندگی میں جا چکا ہے تو وہ جو ہے والدہ کا وارث نہیں بنتا، بلکہ والدہ خود جو ہے اس فوت شدہ بیٹے کی وارث بنتی ہیں۔ تو فوت شدہ بیٹی کی جو ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، اس میں ان کی والدہ اور جو فوت شدہ جو صاحب ہیں ان کی وائف، ان کے بیٹے بیٹیاں، سب کو جو ہے وراثت کا حق جو ہے مقرر ہے، اتنا برابر حصہ ملے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر یعنی ان کی مالی حالت کمزور ہے یا کم ہے تو والدہ کو اختیار ہے، اور اگر دوسرے بھائی بھی اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے جو جائیداد ہے والدہ کی اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنی بڑی بہو کو یا پھر بڑی بہو کی اولاد کو دینا چاہتی ہیں تو پھر اس میں جو ہے ان کو اختیار رہتا ہے۔ لیکن جہاں تک وراثت کا جو معاملہ ہے، چونکہ ان کا بڑا بیٹا یا بڑے فرزند جو ہے والدہ کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں تو وراثت میں ان کا کوئی حصہ ان کی وائف یا ان کے بچوں کا حصہ نہیں بنتا ہے، الا ہے کہ والدہ ان کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہیں تو وصیت کا اختیار رہتا ہے، تو یہ کام کر سکتی ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اور لگتا یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی الجھن یہ ہے کہ والدہ وہ جو زمین 5 ایکڑ زمین ہے وہ والد صاحب کے نام سے والد صاحب جا چکے ہیں، اس میں سے وہ وراثت مانگ رہے ہیں۔ والدہ شاید ابھی حیات ہیں، کیونکہ وہ جملہ یہ تھا ان کا کہ والدہ نے کہا کہ چونکہ ان کو بھائی کو دے چکے ہیں اس لیے ان کو باقی وہ 5 ملے گا۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ محمد علی صاحب کا سوال کہ یہاں پر لوگ جب جماعت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اقامت شروع ہونے سے پہلے ہی صف باندھ لیتے ہیں یا صفیں باندھ لیتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں انڈیا میں انتظار کرتے ہیں جب اقامت کے دوران حی علی الصلاۃ کا جملہ آئے تو اس وقت پھر اٹھ کے، حتیٰ کہ وہاں امام صاحب بھی اسی کا اہتمام کرتے ہیں، خطبہ دے کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اقامت پوری ہو رہی ہوتی ہے آخر میں پہنچتے ہیں حی علی الصلاۃ پہنچ کے پھر وہ اٹھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جی صاحب، اسلامی تعلیمات میں کچھ احکام ایسے ہیں جن میں سہولت رکھی گئی ہے، اور ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جیسے کئی لوگ باہر سے آئیں، آ کے بیٹھ جائیں، یہاں تک کہ جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ کہیں تو تبھی اٹھیں گے۔ بعض لوگ قد قامت الصلاۃ پہ اٹھتے ہیں، بعض لوگ اقامت کے آغاز یعنی اللہ اکبر پہ اٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کی پابندی صاحب بھائی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ کسی ایک مخصوص حکم کو اس کی عادت بنا لینا کہ تبھی اٹھنا ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لے آتے تو صحابہ کرام پہلے اٹھ کر کھڑے ہوئے رہتے، اور اس کے بعد پیارے نبی جو ہے اب امامت کے مقام پہ پہنچ جاتے، نماز پڑھاتے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے، تو جب موقع ملے سہولت کے مطابق آپ اٹھیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ لازماً حی علی الصلاۃ کے اوپر لوگ اٹھیں گے، اس کے بعد جو ہے صف بندی میں مشکل ہو جاتی ہے، امام صاحب اللہ اکبر اب کہہ چکے، تکبیر تحریمہ ہو چکی، اب چونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے سب سے آخر میں اٹھتے ہیں اور پہلی صف میں جو ہے جگہ رہ جاتی ہے، اور دور دور کھڑے ہو کر ہی جو ہے لوگ جو ہے پہلی دوسری صف بن جاتی ہے، اور جو سامنے والی صفوں میں جگہ خالی رہتی ہے اور پیچھے لوگ صفیں بنائے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ یہ سوچنا کہ ہم آخر میں اٹھیں گے، جب تک جو ہے مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ نہ کہیں تب تک ہم نہیں اٹھیں گے، ایسی کوئی تعلیم دین اسلام میں نہیں دی گئی۔ جب موقع ملے آپ اٹھ جائیں، اٹھ کر آپ کھڑے ہوں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جلدی کھڑے ہوں گے تو صف بندی میں آسانی ہوتی ہے، صفیں مکمل ہوں گی۔ جیسا کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، تم لوگ اپنی صفوں کو اسی طرح بناؤ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دربار میں فرشتے صفیں باندھتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو پیارے نبی نے واضح کیا کہ فرشتوں کی صف ایسی ہوتی ہے کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ نہیں چھوڑتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے سامنے والی صف پوری ہوتی ہے، پھر دوسری پوری ہوتی، پھر تیسری، اس طرح جو ہے سامنے سے پیچھے تک ایک ایک صف مکمل ہوتی، پھر دوسری صف جو اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح صف بندی اور نماز با جماعت کا مکمل ثواب مل سکتا ہے۔ اسی لیے ایک خاص وقت کا پابند بنانا کسی کو کہ تبھی آپ کو اٹھنا چاہیے، ایسی کوئی پابندی ہمیں اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتی ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ محبوب صاحب کا سوال کہ جنت میں جو رشتہ دار ملیں گے یا رشتہ دار جو ہوں گے ان کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا؟ یہ ان کا لفظ جملہ انہوں نے پوچھا تھا کہ جہاں سبھی ایک ہی عمر کے ہوں گے تو پھر شاید انہیں کوئی پریشانی ان کے ذہن میں ہوگی کوئی۔ اب وہ تعلق پوچھیں گے، تعلق تو وہی رہے گا جو اگر جو یہاں پھوپھی تھی وہاں بھی پھوپھی ہوگی، اگر آپ اس کی کچھ وضاحت کر سکیں تو۔ جس سے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنت کی بشارتیں سنائی گئیں، ایک یہ ہے کہ ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ نہ تو کسی آنکھ نے ایسی نعمت کو دیکھا ہوگا، نہ ایسی نعمت کے بارے میں کسی کے کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل میں جنت کی خوشیوں کے بارے میں کوئی خیال گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں وہاں پہ ہوں گی۔ اب جہاں تک موصوف کا سوچنا یہ ہے کہ موصوف کی خالہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہیں گی، خالو کے ساتھ، اور موصوف کی جو ہے پھوپھی اپنے ہسبینڈ یعنی ان کے پھوپھا کے ساتھ رہیں گی، تو اس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر آپ ملاقات کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے جیسے انسان کی ہر خواہش جو ہے جنت میں پوری کی جاتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے جنت میں جب آپ ملنا چاہیں گے، کسی سے ملاقات کرنا چاہیں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے ملاقات کروائے گا۔ اور ویسے زیادہ تر مسلمانوں کی خواہش جنت میں یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، پیارے نبی کو دیکھیں، اور انبیاء کرام سے ملاقات کریں، اور صحابہ کرام سے ملاقات کریں، نیک لوگوں سے ملاقات کریں جن کے بارے میں ہم سنتے تھے اور جو ہے اب ملاقات کا موقع آ چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کی بھی جو ہے خواہش ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین وہاں پر کسی کے جو بھی ارادہ انسان کے دل میں آئے اس کو اللہ تعالیٰ ٹھکرائے گا نہیں، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر جو ہے کسی کی کوئی خواہش واپس نہیں کی جاتی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ موصوف جو تمنا کر رہے ہیں وہ تمام تمنائیں انشاءاللہ وہاں پہ پوری ہو جائیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ محترمہ وحیدہ کا سوال کہ نماز میں وہ اکثر بھول جاتی ہیں تشہد کے دوران کہ میں نے پتہ نہیں تشہد پڑھا ہے یا نہیں، رکعتیں میری 2 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، یا جتنی پڑھنا چاہ رہی تھی پوری ہوئی یا کوئی رہ گئی ہے، اس طرح کے جو وسوسے اور جو پریشانی لاحق ہے اس کا حل پوچھنا چاہتی ہیں۔ جس صاحبہ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے رہیں کہ جو وسوسے آتے ہیں اور نماز میں جو بھول ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کثرت سے کرتے رہیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد اللہ کی مدد طلب کریں۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وضو صحیح طریقے سے کریں، طہارت وغیرہ صحیح طریقے سے کریں۔ کبھی طہارت اور وضو میں کوتاہی رہتی ہے تب بھی وسوسے آ جاتے ہیں اور نماز میں خلل ہوتا ہے اور دماغ منتشر رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک انسان کا دل نماز میں لگا ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ جیسے ہی انسان کا دل، مرد یا خاتون جو ہے، کسی کا دل اگر نماز سے ہٹ جائے اور منتشر خیالات کا شکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مرد یا خاتون سے جو ہے یعنی اپنی توجہ ہٹا لیتی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف، بندے کی طرف متوجہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ اب وہ نماز کے بجائے، اللہ کے بجائے کسی اور طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ اس لیے نماز میں اپنا دل لگائیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے تمام خیالات کو ہٹائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نماز میں بھی ہم پر برستی رہے اور نماز صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگی، یعنی بالکل دل لگا کر جو ہے ہم لوگ نماز پڑھیں۔ یہ ہوگی صاحب بھائی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہن صاحبہ کا کہنا کہ اتحیات کے اندر تردد ہوتا ہے کہ کتنی رکعت ہوئی تو پھر وہ جو ہے اثر نو مکمل نماز پڑھتی ہیں، اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں پر تردد ہوا ہے وہاں پہ رک جائیں، اس کے بعد تھوڑا ذہن استعمال کرے کہ ظن غالب کیا ہے، یعنی کتنی رکعت ہوئی ہیں، 2 یا 3، تو ظن غالب کے اوپر کہ اگر یعنی شک ہے تو پھر شک کو دور کرے کہ تو شک ہے، آتا ہے جاتا ہے، لیکن اگر وہ شک جو ہے زیادہ ہو چکا کہ اب کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو پھر جو ہے اس میں یعنی اقل ترین کو جو ہے بنیاد بنائے، جیسے 2 یا 3 اس میں شک ہو گیا تو یہ سمجھ لے کہ 2 ہی رکعت ہوئی، 3 نہیں ہوئی، اس کے بعد جو ہے باقی 3 یا 4 جو بھی ان کی تکمیل کریں، اس طرح جو ہے اقل ترین رکعات کو جو ہے بنیاد بنا کر باقی نماز کو مکمل کریں اور آخر میں جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر کے اپنی نماز مکمل کریں۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اپنا دل نماز میں لگائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بھائی کہ اگر بہن صاحبہ اس طریقے کو بھی اپنائیں، جیسے سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس میں جو ہے شیطان کے شر سے، وسوسوں سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ ہے
کہ نماز پڑھتے وقت جو ہے کچھ بلند آواز سے صورتوں کو پڑھیں. اس سے ایسا ہوتا ہے کہ کس رکعت میں کون سی صورت پڑھی گئی تو یہ جو ہے ذہن میں آ جاتی ہے بات کہ پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی گئی, دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی گئی. تو جب یہ بات ذہن میں رہتی ہے, چونکہ بلند آواز سے پڑھنے سے کان اور دماغ دونوں کا ربط جو ہے وہ قائم رہتا ہے, پھر جو ہے بات ذہن میں رہتی ہے, اس کو بنیاد بنا کر بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے کہ ہاں پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھی میں نے, دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھی, اب یہ تیسری رکعت میری ہو رہی. اس طرح کچھ فیصلہ آرام سے ہو سکتا ہے. اس طرح کوئی نہ کوئی طریقہ اپنا کر یہ جو ہمیشہ کی پریشانی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں, اور قبولیت کی بھی دعا اللہ سے کرتے رہیں. جی صاحب بھائی, جزاک اللہ خیراً. اور وحیدہ محترمہ کے حوالے ان کے سوال کے حوالے سے ایک خیال یہ بھی آیا, جس طرح صحابہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ اگر اس طرح کا وسوسہ آ جائے کہ 2 رکعت یا 3 رکعت کیا, تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھے, کیونکہ شیطان آ گیا تھا, شیطان نے آ کے وہ بھلا دیا یا وسوسے میں اس کا شکار کر دیا. تو اعوذ باللہ پڑھ لیں, 1 دفعہ پڑھ لیں, 2 دفعہ پڑھ لیں, اور پھر اس جو ورنہ ترکیہ ہوتا ہے نا کہ سوچیں کہ میں نے کتنی بار یقین ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں, جس پہ یقین ہو اس کو بنیاد بنا کے آگے پھر نماز پوری کر لیں. اور نماز کے بعد جو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے نا, اس سے بھی اگر آپ روزانہ کا معمول بنا لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کی اس مشکل سے نجات ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ جو اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ میری مدد فرما اچھی طرح عبادت کرنے کی, اچھی طرح تیرا ذکر کرنے کی. تو اس میں وہ جو حسن عبادت والا جو لفظ ہے نا, وہ اس میں ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ اس میں. جی صاحب بھائی, بڑی اچھی دعا آپ نے پیش کی. اور ایک بات صاحب بھائی, آپ نے جو اشارہ فرمایا وہ بات صحیح ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ابو ہریرہ سے بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور چلا جاتا ہے, اذان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے, اور اقامت ہوتی ہے دور بھاگ جاتا ہے. اقامت ختم ہوتی ہے پھر انسان کے دل میں دماغ میں آ کر وہ برابر وسوسے ڈالتا رہتا ہے, یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا نماز سے فارغ ہوتا ہے اور بھول چکا ہوتا ہے کہ میری نماز کتنی رکعت ہوئی. تو اس طرح جو ہے بے شک آپ نے جو بات پیش کی کہ نماز کے دوران شیطان اگر آ کر وسوسے ڈالتا ہے تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی نماز کو جو ہے جاری رکھیں, تاکہ اس کا وسوسہ ہٹ جائے اور نماز میں دل لگے اور نماز صحیح طریقے سے انشاءاللہ مکمل ہو سکے. جی صاحب بھائی, انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ خیراً. علی بھائی کا سوال ہے کہ کیا ہیلتھ انشورنس کرانا جائز ہے؟ اس سے بھائی اس کے بارے میں انشورنس کے سلسلے میں بھی جو ہے علماء کی تحقیق جاری ہے, اور کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ کے اوپر پابندی لگائی گئی تو پھر آپ جو ہے اس کو یعنی یہ طریقہ اپنانے کے لیے پابند ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کو اختیار ہوتا ہے اس مقام پہ بھی علماء کی تحقیق چل رہی ہے. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بے شک کوئی بھی شخص جو ہے علاج کے سلسلے میں ضرورت مند ہوتا ہے, پیسے کم رہتے ہیں, علاج بڑا ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے انسان کو اس کے پاس پیسے نہ ہو تو پھر وہ اپنی جان صحت وغیرہ کے تحفظ کے لیے پھر مجبور ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء ابھی تحقیق کر رہے ہیں, ابھی تک کسی ایک قول پہ اطمینان نہیں ہوا. لیکن اس میں جو ہے ایک جو انشورنس ہوتا ہے, عام جو کمرشل انشورنس جو ہوتا ہے اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے جو کہ جو سود کے اوپر مبنی ہوتا ہے. دوسرا طریقہ تکافل کا, اگر مسلم ممالک جو ہے اپنے اپنے مقام پہ جو ہے اس کا آغاز کریں کہ کچھ لوگوں کی یعنی اس طرح کی محدود نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے اس کا ممبر بنائیں, اور اس کے بعد جو ہے جتنا مال یہ لوگ جمع کرتے ہیں تو وہ مال جو ہے اس کے اندر انویسٹ کیا جائے, اس میں انویسٹمنٹ کیا جائے, اس کے بعد اس مال کو بڑھایا جائے, تجارت اس میں کی جائے, مال بڑھایا جائے. اس کے بعد جتنے ممبرس ہیں آپس کی رضامندی کی بنیاد پہ جو ہے یعنی سود کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تجارت کی بنیاد پہ تکافل کے نام سے اگر اس کو اپنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق علاج وغیرہ کروایا جاتا ہے, یہ طریقہ اگر ہے تکافل کا مطلب ایک دوسرے کو سنبھالنا, یہ طریقہ اگر اپنایا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مجھے نہیں پتا صاحب تکافل کا طریقہ کیا
مسلم ممالک میں یا پھر جو دوسرے ممالک جہاں پہ مسلمان جو ہے مائنارٹی میں ہے وہاں پہ کہیں ہے کیا مجھے نہیں پتا، لیکن اگر یہ طریقہ اگر اپناتے ہیں، اگر کوئی سرکاری طور پہ نہیں بلکہ مسلم تنظیمیں بھی یہ طریقہ اگر اپناتی ہیں اور حکومت سے جو ہے اس کے لیے اپروول وغیرہ لے کر اس کام کا، اس بہت بڑے پروجیکٹ کا آغاز کریں تو اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سودی طریقے کے اوپر جو کمپنیز چل رہی ہیں تو ان میں شریک ہونے والے اگر فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم جو ہے دیندار مسلمانوں کو محروم کیوں کریں؟ جو سود سے بچ کر صحیح طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں تو تکافل کا طریقہ اپنائیں، پھر اس پر عمل کر کے جو ہے فائدہ اٹھائیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیراً. جسوندر سنگھ کالا صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا اور کیا کبھی وہ نظر آئے گا؟ اگر نظر آئے گا تو کن لوگوں کو؟ جی صاحب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نظر آتا ہے، اس کی کئی حکمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے، لیکن موصوف کے ذہن میں سوال کا آنا یہ بہت اہم ہے. ہم بھی یہ سوچتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت سارے سوالات جو ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے سوا ہم کس سے سوال کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو روشنی ہے اس کے اندر اتنی تیزی ہے، کیونکہ وہ تو رب ہے. اگر اس کے نور کی ایک کرن بھی جو ہے زمین پر آ جائے تو جہاں تک اس کا نور پہنچتا ہے، یعنی صرف زمین نہیں بلکہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ساری کی ساری کائنات، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات سے سب سے بڑا ہے، تو تمام کی تمام کائنات جل کر خاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نور میں اتنی تیزی ہے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے سیب بھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف ہے. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اس کے باوجود آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے یعنی گاڈ کے نام سے، خدا کے نام سے، بھگوان کے نام سے نعوذ باللہ کتنی شکلیں بنائیں، انسان کی شکل، جانوروں کی شکل، کوئی تیر پکڑا ہے، کوئی سانپ کو پکڑا ہوا ہے، کوئی کسی اور شکل میں نعوذ باللہ. جب اللہ تعالیٰ نظر آیا ہی نہیں پھر بھی لوگوں نے شکلیں بنائیں. اگر اللہ تعالیٰ نظر آ جائے، ہر بندہ یہی کہے گا کہ اللہ کی شکل ایسی ہے ویسی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کے یہ خلاف ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے بہتر یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ظاہر، اپنے آپ کو بندوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، بلکہ یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بندوں کے سامنے ظاہر کرنا یا بندے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں تو دنیا کی زندگی، دنیا کا جسم اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسی طاقت سے نوازے گا کہ بندے جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں خود موجود ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. سورۃ القیامہ کے اندر موجود ہے کہ چہرے جو ہے یعنی اہل ایمان مرد و خواتین کے چہرے جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری سے حدیث مروی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین جو کہ اللہ اور ساری کائنات کے درمیان جو ایک پردہ ہے وہ پردہ ہٹا دے تو پھر ساری کی کائنات جل کر خاک ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں یہ طریقہ کار اپنایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم میں صہیب رومی سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے سامنے جب اعلان کرے گا اہل جنت میں تمہارے سامنے ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں، تو کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، جہنم سے بچایا، خوشی سے نوازا، اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے سامنے سے پردہ ہٹائے گا اور تمام کے تمام اہل جنت جنت میں مرد و خواتین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہوگی اس سے بڑھ کر کسی اور نعمت سے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوگی. تو جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ اہل جنت دیکھیں گے. تو یہ ہے سیب بھائی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے سلسلے میں کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آئی تھیں. سیب بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا چونکہ آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نور اتنا طاقتور ہے کہ وہ زمین اگر ایک ذرہ بھی آ جائے تو زمین جل جائے. اگر اس میں قرآن پاک کی وہ اس آیت کا حوالہ دے دیا جائے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، دعا کی تھی، تو پہاڑ پر تجلی ہوئی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ.
جس سے بھائی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گزارش کی کہ قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. بہت اہم بات ہے صاحب بھائی، سورۃ الاعراف کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اگر میری روشنی کی ایک کرن جو ہے پہاڑ، یعنی اگر تم دیکھ اس کا جو نور ہے تو اس کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر آئے، اگر یہ پہاڑ برقرار رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. تو اللہ تعالیٰ کے نور کی جو ہے ایک کرن جو ہے پہاڑ کے اوپر پڑی. پہاڑ جو تھا جو کہ چٹانوں سے بھرا ہوا پہاڑ مٹی کے ریزے ریزے کے طور پر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور جب ہوش آیا پتہ نہیں کتنی مدت کے بعد تو کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ ایسی گزارش ایسی دعا دنیا میں نے تجھ سے کی، اور میں جو ہے ایمان یا سب سے پہلے ایمان لے آنے والوں میں سے ہوں. یعنی شک کی بنیاد پہ نہیں کہا کہ تو میرے سامنے ظاہر ہو جا میں تجھے دیکھ سکوں، بلکہ مزید ایمان کی مضبوطی کے لیے کہا تھا، ورنہ میرے پاس پہلے سے ایمان ہے. تو اس طرح سے بھی واقعی بہت اہم واقعہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. جزاک اللہ خیراً. ندیم خان صاحب کا سوال حدیث کی تفسیر یا اس کی تشریح چاہتے ہیں کہ جس شخص نے 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی اسے 2 نعمتیں دی جاتی ہیں. اس سے بھائی بعض روایت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے، اور ویسے تکبیر تحریمہ یعنی اگر کوئی بندہ نماز کے لیے تیاری جلدی کرے اور جلدی حاضر ہو مسجد میں جائے تو کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلی صف میں جگہ ملتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب کے قریب جگہ ملتی ہے، اور پھر سنت نفل پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، دعا کرنے کا موقع ملتا ہے. تو بہت سارے فائدے ہیں، اور جب آپ جلدی جائیں گے تو پھر آپ کو دیکھ کر بہت سارے بے نمازی بھی ہمت افزائی ان کو ہوگی، وہ بھی آئیں گے. یہ کئی حکمتیں اس میں پائی جاتی ہیں. یہ نماز با جماعت کی فضیلت جو ہے اس کے اندر یہ بات شامل ہے. اور جہاں تک تکبیر تحریمہ یعنی آپ اس طرح نماز میں حاضر ہوں کہ امام صاحب کی تکبیر تحریمہ آپ کو مل جائے، تو اگر کوئی بندہ اس طرح 40 دن اس طرح کی پابندی کرتا ہے، یعنی کم از کم 40 دن، ایسا نہیں کہ 40 دن پابندی کی پھر چھوڑ دیا، 40 دن ایک عادت بنانے کے لیے علماء یعنی کہتے ہیں کہ اس طرح کی عادت انسان کو آئندہ بھی عادی بنا سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے ایک تو منافقت سے اور دوسرے نمبر پر جہنم کی آگ سے جو ہے اس کو چھٹکارا لکھا جائے گا. تو یہ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے، لیکن اس کے بارے میں فضیلت کے طور پر یہ بات اچھی ہے کہ ہم اس طرح پابندی کریں، لیکن اس روایت کی سند میں چونکہ کمزوری پائی جاتی ہے تو فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے، یعنی چاہے اس کی سند صحیح ہو یا نہ ہو. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بے شک مسلمان بھائیوں کو چاہے کہ مسجد میں جلدی جائیں، تاکہ جو ہے یہ جو 2 باتیں بتائی گئی کہ منافقت سے، جہنم کی آگ سے بچنا، اس کے علاوہ گناہوں سے بچیں اور بے برکتی سے بچیں، پریشانیوں سے بچیں، اور دنیا و آخرت کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں. تو اس طرح تکبیر تحریمہ کے ساتھ جا کر نماز میں شامل ہوں، اور اگر موقع نہیں ملتا ہے تو جب موقع ملے تب جا کے نماز میں شامل ہو. کوشش کرے کہ یعنی جلدی جا کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز مل جائے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال کہ غیر دنیا یا دنیا سے علاوہ کوئی اور مخلوق کا نظر آنا خواب میں یا کبھی کبھار بیداری کی حالت میں بھی، اور پھر بطور خاص انہوں نے 2 دفعہ سے دہرایا کہ سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے کوئی آواز دیتا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں یا اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائے گا؟ صاحب اس کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل تو بتا نہیں سکتے. اگر اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو چونکہ فائدہ ہو رہا ہے، غلط کام کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، یعنی کسی شرک کی طرف یا گناہ کی طرف یا جرم کی طرف آپ کو نہیں ترغیب دی جا رہی ہے، بلکہ نماز کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہوں تو آپ کو بھی یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ چیز آگے چل کر جو ہے
ایسی نہ ہو کہ پھر آپ کو ہم نے اتنا فائدہ پہنچایا تم بھی ہمیں کچھ فائدہ پہنچاؤ، ایسی غلط فرمائش جو ہے سامنے والی مخلوقات کی طرف سے نہ آ جائیں، اور اب آپ کو جو ہے ایسے تحفے دے کے نماز کے لیے اٹھائیں، اس طرح فائدہ پہنچائیں، پھر آگے چل کر غلط چیزوں کی طرف لے کے جائیں، تو اس طرح آپ جو ہے بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو دعا کی جائے کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، چاہے یہ مخلوقات آپ کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، آپ اپنے طور پر احتیاط کریں کہ آپ نماز کے لیے وقت پہ اٹھ کر آپ جائیں، اور آپ کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی پر قائم رہنے کے لیے دعا کریں، اور دین و پابندی سے نہ ہٹنے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، استقامت کے لیے بھی اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہیں۔ صاحب اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، آپ مزید کچھ باتیں بتائیں۔ مولانا غیر مرئی مخلوقات کافی ہیں، اور اس میں بطور خاص ہم جو قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں سورہ جن ہے، اور جن کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واقعات بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور اپنی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہیں، تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ بہت اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، قرآن پاک کے الفاظ یہی ہیں کہ ان میں مسلمان بھی ہیں اور ومن القاسطون، تو ان میں جو بری مخلوق ہے، برے جن ہیں، ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اس میں جو قرآنی آیات ہیں، احادیث رسول میں ہمیں دعائیں مل جاتی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بطور خاص سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ آیت الکرسی، اور اسی طرح تینوں قل، ان کا پڑھنا یہ کافی مجرب ہے، اور بھی آیات ہیں رقیہ شریعہ کی، ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مسلسل یہ درخواست کی جاتی رہے کہ اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ اللہ کسی کے بھی شر سے، انسان ہو یا شیطان ہو، ان کے شر سے بچانے والا اللہ ہی ہے، کیونکہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی جن تو ہوتی شیطان، ان میں نیک ان میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، تو اس کے ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے گا۔ اور اس طرح ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور سامعین اکثر ہم دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، خاص طور پہ مظلوم مسلمانوں کے لیے، اب آفت زدہ لوگ ہیں سیریا میں اور ترکی میں الحمدللہ کافی بہتر صورتحال ہے، لیکن سیریا کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی حالت کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ گو تعداد میں ان کے ہاں مقتولین کی تعداد کم ہے یا متاثرین کی بھی کم ہے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں وہ چونکہ گزشتہ 10-12 سالوں سے مسلسل جنگ کے شکار چلے آ رہے ہیں، اور وہاں کی حکومت بھی، ان کا ایسے علاقے میں زلزلہ آیا ہے جہاں کی حکومت کے مخالفین وہاں رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت پریشانی ہے، حکومت کی طرف بھی پریشان کیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے بطور خاص اپنی دعا میں جگہ رکھیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔